बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जिला JNK में आपका इस्तकबाल। जैसा कि आप जानते हैं 10वीं जमात के नताइज का ऐलान हो चुका है और 12वीं जमात के नताइज का ऐलान होने वाला है। हमारे जो तलबा हैं वो या तो अपनी मर्ज़ी पर या अपने वालिदैन की मर्ज़ी पर जबरी तौर मज़ामीन का इंतखाब करते हैं, और आज का हमारा जो मौजू है वो इसी बारे में है, कैरियर काउंसलिंग कैसे करें। मैं तजम्मुल कादरी, मेरे साथ आज के मेहमान हैं अहमद कश्मीरी साहब, कुंजर टंगमरग बारामूला से। अहमद कश्मीरी साहब मशहूर कॉलम नवीस हैं और उस्ताद की हैसियत से काम कर रहे हैं। तो अहमद कश्मीरी साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कैरियर काउंसलिंग कितनी अहम है और इसको हम कहाँ से स्टार्ट करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको आपकी चैनल को मुबारकबाद देता हूं कि आपने कैरियर काउंसलिंग का बहुत ही अहम मौजू चुना है। अभी जो मैट्रिक इम्तहानात का रिज़ल्ट आ चुका है और जो रिज़ल्ट्स आ चुके हैं इसके फ़ौरन बाद ये डिबेट शुरू होना चाहिए था कि कैरियर काउंसलिंग के बारे में कैसे शुरू करेंगे और स्कूल्स का या जो दीगर मुतल्लिका इदारे हैं उनकी तरफ से किस किस्म के प्रोग्राम शुरू किए जाने चाहिए थे। लेकिन हमारे यहाँ इस किस्म का फुकदान है, जो प्रोग्राम्स होने चाहिए थे अभी उस किस्म का रुझान यहाँ ज़्यादा नहीं पाया जाता है। तो हमारा मानना यही है कि कैरियर काउंसलिंग बहुत ही अहम इशू है और ये बिल्कुल मैट्रिक के फ़ौरन बाद शुरू होना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक जब एक लड़का करता है, एक तालिब इल्म करता है पास, उसके फ़ौरन बाद उसको 11वीं जमात में 11th क्लास में नए सब्जेक्ट शुरू करने होते हैं और मैट्रिक तक तो मतलब कॉमन यूनिफॉर्म एक सिलेबस होता है। उसके बाद अलग अलग स्ट्रीम्स में जाना होता है और उसके बाद जैसे साइंस, जैसे आर्ट्स लेना होता है। तो यहाँ पे ये ज़रूरत है कि उसको उसको पता नहीं होता है इस स्टेज पे, वो खुद तो मतलब का अच्छे जहन का मालिक हो सकता है, लेकिन फिर भी उसको काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। काउंसलिंग के बगैर ये नामुमकिन है और बिल्कुल मुश्किल बात है उसके लिए खुद ये फैसला करना कि उसका जहन जो है वो किसकी तरफ है, किस सब्जेक्ट की तरफ है, टेंडेंसी कहाँ है और रुझान किसकी तरफ है। तो इस सिलसिले में जो जहाँ तक ये कैरियर काउंसलिंग है, अब सवाल पैदा होता है इसका सिलसिला जो है, इसका निज़ाम जो है वो किस तरफ और किस तरीके से हम शुरू करेंगे। इसके लिए दो चार चीज़ें हैं। एक तो हमारे जो तालीमी इदारे हैं, तालीमी इदारों में लाजमी तौर पर ये सिलसिला शुरू होना चाहिए। जैसे हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल हैं जहाँ पे 11th क्लासेस होते हैं शुरू, वहाँ पे हर एक स्कूल में ये जो कैरियर काउंसलिंग सेल होनी चाहिए और वहाँ पे जो मुदर्रिसीन हैं, टीचर साहिबान हैं, उसातिज़ा किराम हैं, उनका एक टीम होना चाहिए जो लड़कों को कैरियर काउंसलिंग करें और वो खुद भी पहले से तरबियत याफ्ता होने चाहिए किसी इदारे से, चाहे वो उनका डिपार्टमेंटल इदारा हो, चाहे वो कहीं से भी तरबियत याफ्ता हो, और तभी वो उनको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दे सकते हैं और कैरियर काउंसलिंग कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आजकल जो मीडिया के ज़रिए से जो सोशल मीडिया है, जैसे हम यूट्यूब की बात करेंगे या हम दीगर इंटरनेट सतह की बात करेंगे या मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करेंगे,
ٹیلی ویژن چینلز کی بات کریں گے تو وہاں پہ بھی بہت سارے ذرائع ایسے ہیں جہاں پہ ایکسپرٹس کا دیا ہوا مواد موجود ہوتا ہے، اور وہاں پہ ایکسپیریمنٹڈ جو ماڈیولز ہوتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ پر، تو ان سے استفادہ کر کے ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے نیچے لانا چاہیے گراؤنڈ لیول تک، اسکول لیول تک۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب اس کو اسکول کیوریکولم میں انٹروڈیوس کیا جائے، یا ایکسٹرا کو کیوریکولر ایکٹیویٹیز میں انٹروڈیوس کیا جائے گا، اور اسکولوں میں یہ ہدایت دی جائے گی کہ یہ جو ہے کیریئر کاؤنسلنگ اس کو اڈاپٹ کیا جائے۔ دوسری بات میں گزارش کروں گا جو تعلیمی محکمہ ہے، محکمہ تعلیم، یا ان کے ساتھ جو منسلک ہے بورڈ آف اسکول ایجوکیشن، جو ہمارا یہاں لوکل بورڈ آف اسکول ایجوکیشن جو ہے کشمیر کا، ان کو بھی ایک باضابطہ، ان کے پاس تو ہے لیکن ایک فعال نظام ہونا چاہیے کیریئر کاؤنسلنگ کا، کیونکہ جب ہم ایک بچے کو کیریئر کاؤنسلنگ نہیں دیتے ہیں، یعنی جو یہاں پہ اس کا فقدان ہے، تو ایک بچہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے وقت پہ، تو بعد میں جب وہ غلط سبجیکٹ کا انتخاب کرتا ہے، جس کو سائنس پڑھنا چاہیے تھا وہ میں ہیومینٹیز میں جاتا ہے، جس کو ہیومینٹیز کا سبجیکٹ لینا چاہیے تھا وہ جاتا ہے میتھ لیتا ہے، جس کو میتھ میں دلچسپی نہیں ہوتے، اس کو گھر والوں کے پریشر میں یا ٹیچرز کے پریشر میں وہ مطلب کہیں کوئی ہیومینٹیز کا سبجیکٹ لیتا ہے، تو ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے، تو بچے ذہنی کوفت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک پراپر کیریئر کاؤنسلنگ کا نظام ہو تو بچے اپنی دلچسپی کے مطابق بھی اور اپنی ذہنی ٹینڈنسی کے مطابق بھی سبجیکٹ لیں گے۔ اب ایک بات ضروری میں یہاں پہ جس کی طرف میرا اشارہ ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ ہم کیسے کریں گے۔ کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے ایک تو آپ کے پاس میٹرک کا مارک شیٹ ان کے پاس آپ کے پاس ہوتا ہے، جو کیریئر کاؤنسلرز ہوتے ہیں ان کے، تو وہ اس سے نتائج اخذ کر سکتے ہیں بچے کی ٹینڈنسی، ذہنی جو رجحان ہے وہ کس طرف ہے۔ دوسرا، سائیکالوجسٹس کے ساتھ جو اس کے ایکسپرٹس ہوں گے ان کے ساتھ رابطہ کر کے ایک ڈھانچہ تیار کیا جا سکتا ہے، ایک ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے جس میں بچوں کو ایک یہ کیریئر کاؤنسلنگ کا ٹیسٹ کیا جائے گا، اور ایک امتحان کے ذریعے یہ طے کیا جائے گا کہ کیا بچہ اس کا ذہن میتھمیٹکس کی طرف ہے اور دلچسپی کے ساتھ، یا سائنسز میں یہ بڑا نام کرے گا، یا یہ انٹرپرینیور جو ہے وہ بن پائے گا، یا یہ ایک شاعری میں اس کی دلچسپی ہے، یہ بورن شاعر تو نہیں ہے، یا ایک یہ اس کو جرنلزم کی طرف جو ہے وہ دلچسپی تو نہیں ہے۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر اس کو وہاں پہ جو ہے یہ کیریئر کاؤنسلرز کی ذمہ داری ہے، اسکول انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑھ کر جو گورنمنٹ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، بورڈ آف اسکول ایجوکیشن ہے یا محکمہ تعلیم ہے، وہ جب اس پر دھیان دیں گے، ایک نظام بنائیں گے، ایک ڈھانچہ بنائیں گے، ایک پالیسی بنائیں گے، تبھی یہ ممکن ہے یہ نیچے گراؤنڈ لیول تک آئے گا۔ اور سکولوں میں، ہر سکول میں ایک کیریئر کاؤنسلنگ سیل ہونی چاہیے، اور پھر نئی تعلیمی پالیسی جو شروع ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ آہستہ آہستہ آگے چلے گا، اور انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقت میں ہر سکول میں ایک تعلیمی فعال کیریئر کاؤنسلنگ سیل شروع ہوگی۔ جی احمد کشمیری صاحب، آپ ہمیں بتائیں، آئے روز والدین یا انسٹیٹیوشنز اپنے بچوں کی کامیابی پر ان کے مارک شیٹ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں، اس تناظر میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا ایک غلط طریقہ ہے؟ کروں گا سر۔ ایک اور بات میں یہاں پہ والدین سے بھی گزارش کروں گا اور اسکول انتظامیہ سے بھی گزارش کروں گا کہ جب نتائج نکلتے ہیں
تو پچھلے کئی سالوں سے جب سے زیادہ عمومی طور پر سوشل میڈیا کا رجحان بڑھ گیا ہے، یہ امڑ آیا ہے، اس کی دریافت یا ایجاد کہیں گے ہم ہو گئی ہے، تو لوگ کامیابیوں کی طرف زیادہ جاتے ہیں، اور جو بچے ہمارے کم مارکس لاتے ہیں یا جو بچے ناکام ہو جاتے ہیں پہلی اٹمپٹ میں، مطلب وہ پاس نہیں ہو جاتے ہیں، تو اکثر کیا دیکھا گیا ہے کہ جو میرٹ ہے، میریٹوریس جو بچے ہوتے ہیں، وہ جو ٹاپرز ہوتے ہیں ریاستی یہ جو جموں کشمیر کی لیول پہ یا صوبائی لیول پہ جو ٹاپرز ہوتے ہیں، ہاں صوبائی لیول ہی ہوتی ہے کیونکہ بورڈ تو صوبائی لیول کا ہے، ان کا تو ہوتا ہی ہے، لیکن عام طور پر جو 100% یا 90% سے اوپر یا 80% سے اوپر بچے ہوتے ہیں، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ایک فیشن بن گیا ہے، ایک رجحان بن گیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ عام طور پر والدین بھی، اسکول بھی اپنے اپنے بچوں کو ان کے فوٹوز بھی، ان کے مارک شیٹس تک بھی اپلوڈ کرتے ہیں. تو اس طرح سے ایک جو وہ ناکام ہوئے بچے ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں پر، ان کے والدینوں کے ذہنوں پر ایک منفی اثر پڑتا ہے. حتیٰ کہ کئی بچے جو ہوتے ہیں ان پر اتنا نگیٹو اثر پڑتا ہے، وہ مطلب ان کے مطلب سوسائڈ تھاٹس آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا ہوگا، نیوز میں بھی آیا تھا کہ کئی بچوں نے یا کسی بچے نے سوسائڈ اٹمپٹ بھی کیا تھا. اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بھی وجہ ہے کہ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید ہم لوگ ان امپورٹنٹ ہے، ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، جو کہ بات دراصل نہیں ہے. یہ ایکسپرٹس کا بھی کہنا ہے، اور جو دنیا کے بڑے بڑے لوگ بھی ہیں ان کا تجربہ بھی ہے. یہ ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو برابر کا پیدا کیا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بار انسان ناکام ہو گیا تو ہر بار وہ ناکام ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی پرسنل اچیومنٹس کو سوشل میڈیا پہ ہر بار اپلوڈ کرنا، یہ کوئی مہذبانہ بات نہیں لگتی ہے کہ آپ راستے پہ اپنی کامیابی کا ڈھنڈورا پیٹیں گے. اچھی اور تہذیب یافتہ اور پولائٹ بات یہی ہے کہ اپنی کامیابی کی خوشی منائیے، ضرور منائیے، لیکن حدود کے اندر منائیے، اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. نہ اگر آپ اسکول انتظامیہ کے ہیڈ ہیں، یا آپ والدین ہیں، یا آپ ٹیچر ہیں، اس کا مہربانی کر کے آپ خیال رکھیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.